वेलकम बैक। वजीर आजम शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसम मुनीर पर कातिलाना हमले की सोशल मीडिया मुहिम की मजम्मत। कहा 9 मई के यौम स्याह के लिए भी ऐसे ही जहन साजी की गई थी। चेयरमैन पीटीआई आर्मी चीफ के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मजमूम मुहिम में मसरूफ हैं। सिपाह सालार को कातिलाना हमले की धमकी देने के लिए प्रॉक्सीज के इस्तेमाल की चाल बेनकाब हो चुकी। चेयरमैन पीटीआई इख्तिदार में वापसी के लिए कुछ भी करना चाहते हैं। वजीर आजम ने मुतालिका इदारों को मीडिया मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कानूनी इक़दामात की हिदायत कर दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की चेयरमैन पीटीआई पर कड़ी तनकीद। ट्विटर बयान में कहा, साबिक वजीर आजम आर्मी चीफ के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम में मसरूफ हैं। इख्तिदार में वापसी के लिए वो कुछ भी करना चाहते हैं, लेकिन अवाम और सियासी जमातें आर्मी चीफ के वक़ार और इज्जत को मजरूह करने की साजिश नाकाम बना देंगी। शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर लिखा, आर्मी चीफ को कातिलाना हमले की धमकी देने के लिए प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करने की चाल बेनकाब हो चुकी। अवाम और तमाम सियासी जमातें आर्मी चीफ और मुसल्लह अफवाज के पीछे चट्टान की तरह खड़ी हैं। इससे पहले अपने बयान में वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था, 9 मई के स्याह दिन के लिए भी ऐसे ही जहन साजी की गई थी। इदारों और वतन अजीज के खिलाफ हर साजिश कुचल देंगे। फौज और इसके सरबराह के खिलाफ मीडिया मुहिम आजादी इजहार नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ साजिश है, जिसे पूरी कुव्वत से रोकना कानूनी फर्ज है। मायूस अनासिर को बौखलाहट और मायूसी में मुल्क में नया बहरान पैदा नहीं करने देंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का चीन से मुतालिक दावा दुरुस्त नहीं। चीनी सफीर ने ARY न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात की हुकूमत हो, फर्क नहीं पड़ता, चीन की पॉलिसी एक जैसी रहती है। उन्होंने PTI दौर में CPEC की रफ्तार को इत्मीनान बख्श करार देते हुए कहा कि कोरोना के बावजूद CPEC की सिमत दुरुस्त रही। चंद अनासिर CPEC से मुतालिक गलत तस्वीर पेश कर रहे हैं। मंसूबा कभी रुका या बंद नहीं हुआ। चीन की कंपनी आई, उनको इतना जिद किया गया वीजों के लिए, एग्जिट परमिट्स के लिए। Due to the COVID or some other, natural disaster calamity, CPEC is still, going for its right direction. PTI को इख्तिदार में लाने का तजर्बा CPEC को मुतासर करेगा। 2018 में चीन ने उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को खबरदार किया था। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का हैरान कुन दावा। ये जाती तौर पे इल्म है कि चीन ने ये चीज़ बड़े जो उनका एक अंदाज है सफारती अंदाज में, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को कहने की कोशिश की कि आप कोई नया तजुर्बा ना करें, चूँकि CPEC डीरेल हो जाएगा। एहसन इकबाल ने टॉक शो में तहरीक इंसाफ हुकूमत पर CPEC मंसूबे मुंजमद रखने का इल्जाम भी लगाया। इमरान खान साहब हाथों पाकिस्तान की डिस्ट्रक्शन हुई है, उन्होंने अरबों डॉलर की सरमायाकारी की। आप अगर उस मुल्क को इस तरह रिटर्न करेंगे कि उसे स्कैंडलाइज करेंगे, उनका क्या रद्द अमल होगा। जो चीन की कंपनी आई, उनको इतना जिद किया गया वीजों के लिए, एग्जिट परमिट्स के लिए। नून लीगी रहनुमा का दावा अपनी जगह, मगर चीन का मौक़िफ़ उनके दावे को गलत साबित कर रहा है। गुज़िश्ता साल ARY न्यूज को इंटरव्यू में चीनी सफीर ने CPEC की रफ्तार को इत्मीनान बख्श करार दिया। जनरल जाओ शीरी ने तो यहाँ तक कहा कि कोरोना वबा के बावजूद CPEC की सिमत दुरुस्त है। CPEC in overall is going smoothly, even though due to the COVID or some other, natural disaster or calamity, CPEC is still, going for its right direction, and the outcome achievements have been to the satisfaction to our both sides, China and Pakistan. एहसन इकबाल चीन की जानिब से पाकिस्तान की साबिक इस्टेब्लिशमेंट को तजवीज़ देने का दावा कर रहे हैं, जबकि चीनी सफीर कहते हैं पाकिस्तान में कोई भी सियासी जमात हो, चीन की पॉलिसी एक जैसी रहती है। No matter which political party is in power, no matter which government is in power, CPEC, the bilateral cooperation between China and Pakistan, will not be adversely affected or be brought to a standstill. चीनी कौंसल जर्नल ने वाजे किया था कि चंद अनासिर CPEC से मुताल्लिक गलत तस्वीर पेश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर पाक फौज के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। शरपसंदों को किसी सूरत नहीं बख्शेंगे। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का दो टोक ऐलान। कहा 4 साल तक मुल्क में नफरत और अदम बर्दाश्त के बीज बोए गए, इदारों को तबाह किया गया। नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आएंगे। 4 साल
نفرت کے بیج بوئے گئے. انفارچونیٹلی جس طرح ہر ادارے کو تباہ کیا گیا, 4 سال نہ پی ٹی وی چھوڑا گیا. مقصد صرف یہ تھا کہ صرف سوشل میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کریں. یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے لسپیلا کے ہیلی کاپٹر کے اوپر بھی غلیظ مہم چلائی. آج بھی وہ مہم جاری ہے. وزیر اعظم کی آج بہت ہی کیٹیگورک ہدایت ہے کہ جلد سے جلد ان ایسے عناصر کو نپٹا جائے. نواز شریف صاحب کے ساتھ سیاسی انتقام لیا گیا, تو یہ تمام جو کیسز ہیں یہ خود ریسیٹ ہونے چاہیے اور عدلیہ کو اس کا ازالہ کرنا چاہیے, اور وہ بہت جلد آئیں گے. اس نوجوان نے جس نے ریڈیو پاکستان آ کر لاٹھیاں مار کر پیٹرول بم پھینک کر وہ چاغی اسٹوڈیو اور آرکائیوز جلائے ہیں, اسی کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہونے چاہیے. اسی طرح کاروبار ہونا چاہیے. 9 مئی واقعات کو 2 ماہ گزر گئے, ابھی تک ذمہ داروں کو گرفتار نہیں کیا گیا. سپاہ سالار کے خلاف مہم چلانے والوں کو بھی نہیں پکڑا گیا. وزیر اعظم کے معاون خصوصی طاہر اشرفی کہتے ہیں جو قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں دنیا کے امن سے کھیلا جائے. مقدسات کے تحفظ کے لیے عالمی سطح پر قانون سازی کی جائے. ریاست پہ جو حملہ ہوا 9 مئی کو 2 ماہ گزر گئے ہیں, ابھی تک ان کیسوں کا بھی ہمیں کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا. کون سی مصلحتیں ہیں جو رکاوٹ ہے آپ کے پاؤں کی کہ نہ 9 مئی کے مجرموں کو ابھی تک ہمیں سزا نظر آتی ہے, نہ سپاہ سالار کے خلاف مہم چلانے والوں کو عدالتیں فیصلہ کریں. جو مجرم ہے اس کو سزا دے, جو بے گناہ ہے اس کو رہا کرے. آج یہ جو قرآن کریم جلا رہے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے امن سے کھیلا جائے. ہمارا مطالبہ ہے کہ عالمی سطح پر مقدسات جو آسمانی مذاہب اور کتب ہیں, انبیاء ہیں, ان مقدسات کے تحفظ کے لیے قانون سازی کی جائے. جہلم میں جی ٹی روڈ پر واقع ہوٹل میں سلنڈر دھماکے کے بعد عمارت زمین بوس ہو گئی. افسوسناک واقعے میں جاں بحق افراد کی تعداد 6 ہو گئی, 10 افراد زخمی ہیں. پولیس کا کہنا ہے واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں. جس مقام پر دھماکہ ہوا وہاں سلنڈر کی دکان بھی ہے. زوردار دھماکے کی آواز آئی ہے کہ ہمارا علاقہ لرز گیا. تقریباً 10 سے 15 بندے جو ہم نے بذات خود ریسکیو کرائے. ایک اور سلنڈر دھماکہ لوگوں کی جان لے گیا. جہلم میں جی ٹی روڈ پر ہوٹل میں سلنڈر دھماکے میں کئی افراد زندگی ہار گئے. 15 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا. زخمیوں میں سے متعدد کی حالت تشویشناک ہے. عین شاہدین کا کہنا ہے دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ پورا علاقہ لرز اٹھا. عمارت ملبے کا ڈھیر بن گئی. دھماکے کی شدت اس قدر تھی, ایک عمارت جس میں میاں سکندر ہوٹل بھی تھا اور 4-5 دکانیں اور بھی تھیں, وہ پوری بلڈنگ زمین بوس ہو چکی ہے. کرایہ دار موجود تھے, فرسٹ فلور ہے جو اس کو مشینری آئی ہے خالی کرا رہے. حادثہ جی ٹی روڈ پر راٹھیا میں واقع ہوٹل میں پیش آیا. جہلم میں جی ٹی روڈ پر واقع ہوٹل میں سلنڈر دھماکے کے بعد عمارت زمین بوس ہو گئی. افسوسناک واقعے میں جاں بحق افراد کی تعداد 6 ہو گئی. 10 زخمی اسپتال میں زیر علاج ہیں. ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے آپریشن مکمل کرنے میں کئی گھنٹے درکار ہیں. بڑا دل خراش واقعہ آج پیش آیا ہے. تقریباً صبح 9:45 بجے ہمیں اطلاع ملی. بیسیکلی یہاں پہ یہ ہوٹل ہے, ڈبل سٹوری تھا. یہاں پہ پروبیبلی سلنڈر بلاسٹ کی وجہ سے یہ دھماکہ ہوا ہے. انفارچونیٹلی 6 بندوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں. ہماری ریسکیو ٹیم بر وقت موقع پہ پہنچی, بہت اچھی انہوں نے ایفرٹس کی اور انہی کی کاوشوں سے یہ جو بقایا 10 جانیں ہم بچانے میں کامیاب ہوئے. ہمارے حساب سے کوئی 2 یا 3 سے زیادہ نیچے دبے ہوئے کی اطلاع نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ ہم 100% اس کو کلیئر کریں گے, سرچ کریں گے اور اس کے بعد یہ آپریشن کال آف ہوگا. بھارت کی آبی جارحیت دریائے راوی میں پانی چھوڑ دیا. پی ڈی ایم اے نے بتایا ہے 65,000 کیوسک کا ریلا 20 سے 24 گھنٹے میں راوی کے پانی کی سطح بلند کر دے گا. بھارت نے اج بیراج سے 1,85,000 کیوسک پانی راوی میں چھوڑا. یہ گزشتہ سال کی نسبت 12,000 کیوسک زیادہ ہے. ڈی جی ریسکیو کہتے ہیں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی تیاری مکمل ہے. پانی آئے گا بائی دا ٹائم وہ یہاں لاہور تک پہنچتا ہے تو آبویسلی اس کی والیوم کافی کم رہ جائے گی. اس کے لیے ساری ٹیمیں الرٹ ہے. زیادہ تر جو لوگ دریا کے بیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے بیڈ میں بیٹھے ہیں, ان سے ہماری اپیل ہوگی کہ ٹائم پہ نکل جائیں. شادرہ کا ایریا ہی ہے, وہیں پہ سب سے بڑی آبادی آتی ہے. اس سے پیچھے کچھ گاؤں یا کچھ ایریاز ہیں, جب اس قسم کا پانی آتا ہے وہاں پہ انہیں ٹائملی ایویکویٹ کرنا ہے. اس کے لیے ان کو آلریڈی وارننگ دے دی گئی ہے اور ریسکیو کی ٹیمیں بھی الرٹ ہے. ہماری تیاری پوری ہے. سری لنکا نے ورلڈ کپ کوالیفائر فائنل میں نیدرلینڈز کو شکست دے دی. سری لنکا نے نمبر 1 پوزیشن پر ایونٹ کا اختتام کیا. ورلڈ کپ میں پاکستان کا پہلا مقابلہ 6 اکتوبر کو سری لنکا سے ہوگا.
دونوں ٹیمیں حیدرآباد میں ٹکرائیں گی۔ کوالیفائرز میں سری لنکن ٹیم ناقابل شکست رہی ہے، 8 میچ کھیلے اور تمام میچز میں کامیابی حاصل کی۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ نون لیگ کو پی ڈی ایم کو اعتماد میں لے کر دبئی ملاقات کرنی چاہیے تھی، یہ کہنا ہے مولانا فضل الرحمان کا۔ انہوں نے کہا کہ دبئی ملاقات سے متعلق اب تک پی ڈی ایم کو اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے، حکومت کیا صرف تنقید کے لیے ہے، اعتماد میں لینا چاہیے۔ بیورو چیف پشاور ضیاء الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی ضیاء، آج مولانا فضل الرحمان نے اپنے جو جمعیت علماء اسلام کا صوبائی دفتر ہے پشاور میں، وہاں پر میڈیا سے غیر رسمی ایک گفتگو کی ہے، اور اس غیر رسمی گفتگو میں انہوں نے مختلف جو ملکی سیاسی حالات ہیں، جو اقتصادی حالات ہیں، اور جو اس وقت فاٹا کی جو صورتحال ہے اس پر انہوں نے تفصیلی روشنی ڈالی، اور اس پر سوال کے جوابات بھی دیے۔ اور جو سیاسی حالات کے حوالے سے ان کا تو یہ کہنا تھا کہ جو دبئی میں میٹنگ ہوئی ہے اس حوالے سے جو جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون چونکہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے، لیکن مسلم لیگ نون نے وہاں پہ جو میٹنگ کی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو ان کے خیال میں پی ڈی ایم کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا، اور اس حوالے سے ان کا کہنا یہ تھا کہ پی ڈی ایم کے اندر کافی سوالات بھی اٹھ رہے ہیں اور اعتراضات بھی اٹھ رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر انہوں نے باضابطہ طور پہ پیپلز پارٹی سے ملاقات کی، اور یہ کوئی ملاقات ایسی نہیں تھی کہ اچانک ملاقات ہوئی ہے، اس کے لیے باقاعدہ ایجنڈا تیار ہوا ہوگا تب یہ ملاقات ہے۔ تو اس حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اس ملاقات کے حوالے سے کافی سوالات اٹھ رہے ہیں پی ڈی ایم کے اندر۔ دوسرا ان کا الیکشن کے حوالے سے یہ کہنا تھا کہ اب ان کی معلومات کے مطابق وزیر اعظم اس بات ہو گئے ہیں کہ اگست میں اسمبلیاں تلی کر دی جائیں گی، لیکن ٹھیک ہے ضیاء، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کنوینر ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں سندھ دھرتی ماں نہیں، دھرتی ماں صرف پاکستان ہے۔ عوامی ضروریات اور آبادی کے لحاظ سے صوبے بننے چاہیے، صوبوں کی تقسیم کو غداری کہنے والا سب سے بڑا غدار ہے۔ ڈسٹرکٹ اور ڈویژن ہے، ہم صوبوں کو محض ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ سمجھے، یہ دھرتی ماں نہیں ہے، دھرتی ماں پاکستان۔ جو کوئی بھی صوبوں کی تقسیم کو غداری کہتا ہے اس سے بڑا غدار کوئی نہیں ہے۔ بڑھایا جانا ضروری ہے، وہ صوبے کو صوبہ نہیں کسی دیش کے خواب کے طور پر زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ کسی کے میئر بن جانے سے شہر کا مالک نہیں بن سکتا۔ 15 سال سے شہر کے سارے وسائل، سارے اختیارات کسی بھی وجہ سے ایک جماعت کو دے دیے گئے ہیں، جو 50 سال سے جس کے پاس کراچی کا کوئی مینڈیٹ ہی نہیں رہا۔ سوال جماعت اسلامی سے بنتا ہے، پی ٹی آئی سے بنتا ہے۔ آپ نے 100 یوسیوں کی ڈکیتی کے باوجود اس انتخابات تسلیم کیسے کر لیا؟ اب بھگتی ہے آپ۔ کراچی کا دوسرا بڑا سرکاری شفاخانہ عباسی شہید اسپتال میں انتظامیہ کی نااہلی، بچوں کی ایمرجنسی اور مرکزی دروازے پر سیوریج کا پانی اور کچرا جمع ہے، مریضوں اور تیمارداروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید جانتے اپنے نمائندے رافع حسین سے۔ جی رافع، عباسی شہید اسپتال سے آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں، اور میرا یہاں کھڑا ہونا بھی انتہائی دشوار ہے، کیونکہ عباسی شہید اسپتال کے اندر سیوریج کا گندا اور بدبودار پانی اس وقت موجود ہے۔ یہ عباسی شہید اسپتال کی بچوں کی ایمرجنسی اور ENT کا شعبہ ہے، جس کے سامنے سیوریج کا گندا پانی، کچرا موجود ہے، اور یہاں پہ آنے والے مریضوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بتایا یہ گیا ہے کہ 2 مہینے سے یہی صورتحال ہے۔ آپ کا کون یہاں پہ ایڈمٹ ہے؟ میرا بیٹا ہے یہاں پر۔ آپ کا بیٹا ہے، تو یہ کتنے عرصے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں؟ یہ تقریباً 1.5 مہینے سے تو میں دیکھ رہا ہوں خود۔ میں روز ہی آتا ہوں یہاں پہ، کوئی سہولت یہاں پہ نہیں ہے، سونے کا جگہ ہم لوگ کا یہی ہے، چلنے کا کوئی راستہ یہاں پہ نہیں ہے۔ 1.5 مہینے سے کوئی صفائی کرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ واٹر بورڈ انتظامیہ کے اوپر جو نہیں رینگ رہی۔ میئر کراچی اب خود واٹر بورڈ کے چیئرمین بن گئے ہیں۔ لوگوں نے ان سے درخواست کی ہے کہ وہ اس طرف بھی ذرا توجہ دیں اور یہاں سے فوری طور پر مشینری منگوا کے اس کا صفایا کروایا جا سکے۔ کراچی کے شریدی گوٹ میں پچھلے 10 دنوں میں ڈائریا کے 372 کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ ہیضے کے 3 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ ڈائریا کیسز میں اضافے کے باوجود مرکزی ڈسپنسری کو تالا لگا ہوا ہے۔ مزید جانتے ہیں انور خان سے۔ انور خان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ کراچی کے شریدی گوٹ میں پچھلے 10 دنوں میں ڈائریا کے 372 کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ ہیضے کے 3 مریض اب تک سامنے آ چکے ہیں۔ ڈائریا کیسز میں اضافے کے باوجود مرکزی ڈسپنسری کو تالا لگا ہوا ہے۔ کراچی کا شریدی گوٹ، جہاں پر 10 دنوں میں ڈائریا کے 372 کیسز اب تک رپورٹ ہو چکے ہیں۔ ڈائریا کی وبا بے قابو ہے اور ہیضے کے 3 مریض بھی سامنے آ چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں انور خان سے۔ انور، بتائیے اس متعلق۔
جی دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ شہیدی گوٹ کی جو مرکزی ڈسپینسری جو کہ 24 گھنٹے کے لیے فعال رکھنے کے احکامات جاری کیے گئے تھے وہ تقریباً آج اتوار کی تعطیل کے دن بند رہی. مکمل طور پر اس پہ تالا لگا دیا گیا. طبی عملہ وہاں سے دفتر میں تالا لگا کے وہاں پہ چلا گیا. وزیر صحت کے واضح احکامات تھے کہ اس پر ڈائریا کی وبا پھیلی ہوئی. 372 کیس سرکاری اعداد و شمار کے مطابق رپورٹ ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ ہیضہ کے 3 کیسز سے 1 موت کی رپورٹ تصدیق کی گئی ہے محکمہ صحت کے حکام کی جانب سے. تاہم اس تمام طرح صورتحال کے باوجود اس وقت وہاں پہ ڈائریا کے کیسز تسلسل کے ساتھ رپورٹ ہو رہے ہیں اور اس وقت طبی عملہ اور تمام کا تمام وہ افراد کے جن کو تعینات کیا گیا تھا محکمہ ٹھیک ہے. عملہ غائب ہے, مریض ڈل گئے ہیں. اپڈیٹ کر رہے تھے آپ انور خان, شکریہ. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. FIA نے یونان کشتی حادثے میں ملوث ملزم محمد سلیم کو گجرات سے گرفتار کر لیا. ترجمان FIA کا کہنا ہے ملزم یونان کشتی حادثے کے مرکزی ملزم آصف سنیارے کا بھائی ہے. ملزم نے متعدد پاکستانیوں کو غیر قانونی راستے سے یورپ بھجوانے کے لیے کروڑوں روپے لیے تھے. ملزم کے خلاف 9 مقدمات درج ہیں. ملزم سلیم ہنڈی حوالہ کے ذریعے اپنے بھائی آصف سنیارے کو پیسے بھجواتا تھا. مرکزی ملزم آصف اس وقت لیبیا میں ہے. 9 مئی ثانیے پر عوام میں غم غصہ برقرار. کہتے ہیں جب پاک فوج نے اپنے ہی ادارے میں احتساب کیا ہے تو 9 مئی واقعے کے منصوبہ ساز اور سہولتکاروں کا بھی احتساب ہونا چاہیے. جو لوگ شدت پسندی میں ملوث تھے ان سب کو کٹہرے میں لا کر ان کا احتساب کرنا چاہیے. جو اس شرپسندی میں انوالو تھے ان سب کو کٹہرے میں لا کے ان کا احتساب کرنا چاہیے. جب فوج نے اپنے ہی ادارے میں احتساب کیا ہے تو ادھر بھی بڑے بڑے جو ماسٹر مائنڈ تھے ان کا احتساب ہونا چاہیے. اس کے خلاف پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تاکہ منظر عام پر آئے وہ شخص. جو ملوث عناصر تھے ان کے خلاف بھی اسی طرح کا اقدام کیا جائے. سزا ملے گی تو آگے کام چلے گا نا. اگر ان کو سزا نہیں ملے گی تو کوئی اور آ جائے گا. فیسیلیٹیٹ کرنے والے جو بھی لوگ ہیں انہیں قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے اور سخت سے سخت سزا دینی چاہیے. جتنے بھی سہولتکار ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. جس نے کیا ہے, جس نے پلان بنایا ہے اس کو پکڑے. کراچی میں نادر کتابوں کا فٹ پاتھ بازار. ریگل چوک کا اتوار بازار کتابوں سے رشتے برقرار رکھے ہوئے ہے. رپورٹ کر رہی ہیں روحا فاطمہ. انٹرنیٹ کے دور میں بھی کراچی کے شہریوں کی بڑی تعداد نے کتابوں سے اپنا تعلق برقرار رکھا ہوا ہے. سستی اور نایاب کتابوں کا حصول دشوار امر ہے, لیکن بھلا ہو اتوار کے روز پرانی کتابیں فروخت کرنے والوں کا جو شہریوں کا کتب سے رشتہ جوڑے رکھنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. جوتے جو ہیں فریموں میں ملتے ہیں اور کتابیں ہمیں فٹ پاتھ میں ملتی ہیں. ہمارے یہاں شعور ہی نہیں ہے کہ یہ کتابیں کیا چیزیں. مصروف ترین تجارتی مرکز صدر میں قائم ریگل بازار کی گلی میں ہر اتوار کے روز پرانی کتابوں کا بازار لگایا جاتا ہے. لوگ کوشش کریں اپنے بچوں کے لیے کہ تھوڑا توجہ دیں اس چیز پہ, بکس کی طرف ان کو انٹرسٹ ڈیولپ ہو. کتب فروش زمین پر چادر بچھا کر کتابوں کا ڈھیر لگا دیتے ہیں جس سے گاہک اپنے ذوق اور شوق کے مطابق کتابیں تلاش کر کے قیمتیں طے کرتے ہیں. عصر حاضر میں لوگوں کا رجحان کتابوں کے بجائے انٹرنیٹ کی طرف بڑھ چکا ہے, لیکن علم سے محبت رکھنے والے آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو یہاں آ کر بکھرے موتی چن لیتے ہیں. کیمرہ مین مستنصر حسین کے ساتھ روحا فاطمہ, ARY نیوز, کراچی. ڈھول کی تھاپ پر دھمال, روایتی رقص سے استقبال. قومی کرکٹ ٹیم کا کولمبو پہنچے پر شاندار خیر مقدم. ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگی. پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز 16 جولائی سے شروع ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.